अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला जाफ़र इब्न मुहम्मदिन अस्सादिक़ ख़ाज़िनिल इल्मि दाई इलैका बिल हक़्क़िन नूरिल मुबीन। अल्लाहुम्मा व कमा जअलतहू मअदिना कलामिक व वहयिक व ख़ाज़िन इल्मिका व लिसान तौहीदिक व वली अम्रिका व मुस्तहफ़िज़ दीनिका फ़सल्ली अलैहि अफ़ज़ल मा सल्लैता अला अहदिम मिन अस्फ़ियाइका व हुज्जजिका इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फ़रज। करबला मौला अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मोहब्बतों का मरकज़ और मवद्दतों को ज़ाहिर करने का मकाम है। खुदावंद मुताल का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें एक और दिन ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए नसीब फरमाया। आज 25 शव्वालुल मुकर्रम 1445 हिजरी कमरी है। करबला मौला में आज के दिन शहादत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम मनाई जाती है। 4 मई 2024 ईस्वी है। हम अपने प्रोग्राम की किस्त नंबर 1473 बारगाह अक़दस अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में हदिया करने लगे हैं। हफ़्ते का दिन है। रसूल आज़म ख़त्मी मरतबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन। आज के दिन हम मौला की मेहमान नवाज़ी में रहे। आज हमारे साथ मौला की मुनासबत से, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की मुनासबत से अपने ख़यालात का इज़हार करने के लिए मौजूद हैं ख़तीब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम अल्लामा सैयद अली बाक़िर अन्नकवी साहब, इस्लामाबाद पाकिस्तान से। आइए बुज़ुर्गवार से मुस्तफ़ीद होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। या अली मदद। मौला अली इस्लाम मदद। कैसे हैं किबला खैर? अल्हम्दुलिल्लाह मौला करम। मौला आपको सलामत रखें और हमेशा सेहत और आफ़ियत से रहें। कुछ सवालात मैंने दुरुस्त किए थे, चाहूँगा कि मोमिनीन इन सवालात से मुस्तफ़ीद हों और आप उनके जवाबात में रहमत फरमाएँ ताकि हम तक इल्म की रोशनाई बेहतर अंदाज में पहुँच सके। तो मैं चाहूँगा कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, क्योंकि मज़हब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के रईस के नाम से हम जानते हैं इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम को, और ज़ाहिरी बात है जब मौला रईस हैं तो हर मौजू पर गुफ्तगू फरमाई मौला ने, तो मौजू आ जाता है इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का ज़हूर। तो मौला की इस मौजू पर क्या निस्बत और क्या बयानात रहे? बिस्मिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बादु फ़क़त क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अव्वलुना मुहम्मद व आखिरुना मुहम्मद व औसतुना मुहम्मद व कुल्लुना मुहम्मद। सबसे पहले तो बहुत शुक्रगुज़ार हूँ इमाम हुसैन TV4 का भी और आपके इस प्रोग्राम का, ये करबला है के उन्वान से जो चल रहा है। आपने बहुत मोहब्बत फरमाई और इस प्रोग्राम में आकर कुछ ख़यालात के इज़हार करने का मौका दिया। खुदावंद आलम आपकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए और इस TV चैनल को कि जो तरवीज उलूम आले मोहम्मद का काम कर रहा है, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। जो आपने फरमाया इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के हज़रत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के हवाले से, जो इमाम अलैहिस्सलाम के इरशादात हैं या जो इमाम अलैहिस्सलाम ने जो अपने आसार इस हवाले से दुनिया में छोड़े हैं। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम वो हस्ती हैं कि जो इस पूरे निज़ाम कायनात का मकसूद है। यानी ये जितना निज़ाम कायनात है ये सब तैयारी हो रही है उस निज़ाम के लिए जो निज़ाम इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम ने आकर इस दुनिया में चलाना है। तो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने भी इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के हवाले से, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की ज़हूर की निशानियों के हवाले से, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की हुकूमत के हवाले से बहुत सारे इरशादात हैं जो मुख्तलिफ़ किताबों में इमाम अलैहिस्सलाम के मौजूद हैं। और जब इमाम अलैहिस्सलाम बयान फरमाते थे किसी ऐसी शख्सियत के बारे में कि जो आकर उस निज़ाम को और उस दीन को दुनिया पे नाफिज़ करेंगे कि जो खुदावंद आलम का मकसूद है, जो खुदा चाहता है कि दुनिया जैसी होनी चाहिए। बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि खुदावंद आलम ने हज़रत आदम को बनाया तो ज़मीन के लिए ही था, इन्नी जाइलुन फ़िल अर्ज़ खलीफ़ा इरशाद फरमाया, लेकिन जन्नत में रखा पहले तो वो शायद रखा इसीलिए था कि जन्नत देख लो ऐसी होती है, यही जन्नत तुमने ज़मीन पे बनानी है। तो वो जो जन्नत ज़मीन पे बनेगी वो जन्नत बनेगी इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के दौर में, ये ज़मीन जन्नत बनेगी। तो वो जब इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के दौर के हालात जो हैं वो इमाम अलैहिस्सलाम बयान फरमाते थे कि खुदा की हुज्जत जो है वो एक इस तरह का ज़मीन के ऊपर निज़ाम बना देंगी और ज़मीन को इस तरह की जगह बना देंगी जो रश्क जन्नत हो जाएगी। तो लोगों ने इमाम अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि क्या आप ही वो शख्सियत हैं? तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, वो हमारी औलाद में से
نام امام علیہ الصلوۃ والسلام کا لیا. مہدی ہوں گے کہ جو آئیں گے, ظہور فرمائیں گے, اور پھر جو خدا کی چاہت ہے اس چاہت کو وہ اس دنیا کے اوپر نافذ فرمائیں گے. اور پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ جہاں پہ آگے کرنا ہے اس ساری حکومت کے احوال کو, رجت کے حوالے سے جتنی چیزیں ہیں وہ بھی امام علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائیں, اور مومنین کو خصوصی طور پر ترغیب دلائی امام علیہ الصلوۃ والسلام کے انتظار کے بارے میں, کہ انتظار جو ہے وہ سب سے افضل ترین عمل امام علیہ السلام نے قرار دیا, کہ ہمارے 12ویں کا انتظار جو ہے, ہمارے قائم کا انتظار, وہ اعمال میں سے افضل الاعمال ہے. اور امام علیہ السلام سے ہی ایک حدیث بھی مروی ہے کہ جو انتظار کرنے والے لوگ ہیں, جو غیبت کے دور کے لوگ ہیں, وہ تمام ادوار کے لوگوں سے افضل لوگ ہوں گے, کیونکہ وہ غیبت میں بھی ہم پہ اسی طرح ایمان رکھیں گے کہ جس طرح لوگ حضور میں بھی نہیں رکھتے. اور یہاں تک بھی امام علیہ السلام سے ہی ایک اپنے جد کی رسول خدا کی حدیث مروی ہے کہ وہ لوگ کہ جو غیبت امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام میں ہماری خاندان کی ولایت پر قائم رہیں گے, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ میرے بھائی ہیں. تو یہ سارے جو فرامین ہیں, اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبت میں جو یقیناً ایک مشکل دور ہے, تو اس دور کی مشکلوں کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ شاید اگر یہ سارے فرامین ہمارے سامنے موجود نہ ہوتے جو امام علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کر کے ہمارے ذریعے پہنچے, تو شاید جو ہے وہ دنیا امام علیہ الصلوۃ والسلام سے, امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام سے دور ہو جاتی. لیکن امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ تمام فضائل جو غیبت کے دور میں غیبت پر ایمان رکھنے والوں کے بیان فرمائے, ان کی وجہ سے ہماری امیدیں آج بھی زندہ ہیں اور ہم اپنے امام کے انتظار میں ہیں. دوسرا سوال میرے ذہن میں آتا ہے جو موجود ہے سامنے, امام علیہ السلام نے مذہب اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کو کیا بشارت دی؟ جی, امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے تو کچھ چیزیں آپ کے سامنے عرض کی. فضائل شیعان علی, فضائل محبان اہل بیت اور مومنین کے فضائل کی جتنی حدیثیں ہمارے پاس موجود ہیں, ان حدیثوں کی جو کثرت ہے وہ دو ہستیوں سے ہے. یا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ماننے والوں کے فضائل جو ہیں وہ بیان فرمائے, یا جو ہے وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے وہ اپنے چاہنے والوں کے فضائل مروی ہیں. کہ اور پھر اس مذہب اہل بیت کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے یہ فضائل بار بار بیان فرمائے گئے, حتیٰ کہ یہاں تک بھی چیزیں موجود ہیں کہ لوگوں نے آ کر امام علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ سوال کیا کہ مولا, جو آپ کے چاہنے والے ہیں ان میں ہم فلاں 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 خامیاں دیکھتے ہیں, جبکہ دوسری طرف جو لوگ موجود ہیں ان کے اندر فلاں 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 خوبیاں موجود ہیں. تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ سب چیزیں اپنی جگہ پہ, مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ وہ جن کی خوبیاں تم بیان کر رہے ہو, کیا اگر ہم انہیں بلائیں تو وہ ہماری طرف مائل ہو جائیں گے؟ اور یہ خامیاں جن کی تم بیان کر رہے ہو, کیا یہ ہم سے دور ہو سکتے ہیں؟ تو اس سوال کرنے والے نے کہا کہ وہ جن کی میں خوبیاں بیان کر رہا ہوں ان کے سامنے ساری دنیا بھی پیش کر دی جائے تو وہ آپ کے دروازے پر نہیں آئیں گے. اور یہ کہ جو آپ کے دروازے پر موجود ہیں ان کے سامنے بھی پوری دنیا کی تمام دولت پیش کر دی جائے تو یہ آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے. تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, پھر جو تمام دنیا کی دولت کے بدلے میں اور تمام دنیا کی حکومتوں کے بدلے میں ہمیں چھوڑ کے نہیں جائیں گے, تو پھر کیسے ممکن ہے کہ ہم روز محشر انہیں چھوڑ کے چلے جائیں؟ تو اس لیے جو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ اس در کے ساتھ متمسک رہنے کی خصوصی فضائل بیان فرمائے کہ جو ایک امید کی کرن ہے آل محمد کے چاہنے والوں میں. یقیناً ہر انسان میں کوئی خامی تو موجود ہوتی ہے, لیکن ان تمام خامیوں کو جو ہے وہ انہی کی سیرت کے ذریعے ٹھیک بھی کیا جا سکتا ہے, اور اگر کوئی کمی رہ جائے گی تو اس کمی اور کوتاہی کو درگزر خداوند عالم کی بارگاہ سے جو کروا دیں گے وہ یہی ہستیاں ہوں گی. اور یہی امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بار بار سبق دیا ہے کہ مومن کی عزت بھی کی جائے, مومن کا دل بھی نہ توڑا جائے, مومن کی طرف سے منہ بھی نہ موڑا جائے, مومن کی بار بار اس بارے میں تو کثرت سے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث موجود ہیں کہ مومن کے کام آئے. آپ جہاں بھی کام کر رہے ہیں وہاں پہ آپ کا وہ کام حلال تب قرار پائے گا کہ جب آپ اہل بیت کے چاہنے والوں کی مدد کریں گے, اگر ان کے ساتھ آپ شفقت کریں گے, اگر ان کے ساتھ آپ مددگاری کا رویہ اختیار کریں گے تو پھر آپ کی زندگی جو ہے وہ اس کو آپ کا جو رزق ہے وہ حلال ہوگا. ورنہ اگر آپ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والوں کے ساتھ کوئی نیکی نہیں کر سکے تو پھر آپ کا اس دنیا میں رہنے کا کوئی فائدہ. اللہ اکبر. معصوم علیہ السلام نے ولایت اہل بیت علیہ السلام کی اہمیت پہ بھی کچھ فرمایا؟ جی, یقیناً امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے احادیث جو ہیں وہ ولایت کے حوالے سے احادیث کی جو کثرت ہے وہ ان دونوں باپ بیٹے سے, حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے اور حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے کثرت سے احادیث جو ہیں وہ ولایت کے متعلق موجود ہیں. مثلا پوچھا گیا کہ دین کی بنیاد کیا ہے, تو امام السلام نے فرمایا کہ دین کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے, جن میں نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ اور ولایت ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ.
پوچھنے والے نے سوال کیا کہ مولا پھر ان سب میں مہم کیا ہے، سب سے زیادہ اہمیت کی حامل کیا چیز ہے؟ تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہماری ولایت ہے، اللہ اکبر، باقی تمام چیزیں جو ہیں وہ منحصر ہیں ولایت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ اگر ولایت کے عقیدے پر ہم راسخ ہیں تو باقی تمام چیزیں جو ہیں وہ بھی قبول ہو جائیں گی، اور اگر نہیں ہیں تو پھر باقی تمام چیزیں بھی قبول نہیں ہوں گی، کیونکہ یہ تو واضح ہے کہ باقی جتنی اعمال بھی امام علیہ السلام نے بیان فرمائے ان میں کمی اور بیشی کا امکان ہے۔ نماز ہے تو وہ سفر میں آپ چلے جائیں تو وہ قصر ہو جائے گی، مرض میں ہے تو آپ کو اس نماز کے طریقے کے اندر آپ کو آسانیاں مہیا کر دی گئی، کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ جائیے، بیٹھ نہیں سکتے تو لیٹ جائیے، لیٹ نہیں سکتے تو آپ اشارے سے پڑھ لیجئے۔ بائیں نہیں، یہی معاملہ روزے کے معاملے میں ہے کہ روزہ جو ہے اگر آپ وطن میں ہیں، صحت یاب ہیں تو آپ روزہ رکھیں گے، اگر آپ سفر پہ ہیں تو وہی روزہ قصر ہو جائے گا۔ بیماری میں بھی آپ کے لیے جو ہے وہ روزہ آپ کو معاف ہوگا، بعد میں آپ اس کی قضا ادا کریں گے۔ یہی معاملہ حج کا ہے کہ اگر استطاعت ہے تو آپ حج پہ جائیں گے، زکوٰۃ کا نصاب آپ کے پاس مہیا ہے تو آپ جائیں گے۔ اور پھر ان سب جتنی عبادات مولا نے بیان فرمائی، یہ ساری کی ساری زندگی کے ایک خاص حصے میں ہم پر آ کر واجب ہوتی ہیں، اور پھر ایک خاص وقت پر جا کر یہ سب ہم پہ ختم ہو جاتی ہیں۔ مثلاً یہ جتنی عبادتیں ہیں ان کا شرط بلوغ ہے، جب بالغ ہو جائیں گے تو یہ ساری عبادتیں ہم کریں گے، اور یہ تب تک چلیں گی جب تک سانس باقی ہے۔ جب سانس ختم ہو گیا تو پھر یہ تمام عبادتیں بھی ہم پہ ساکت ہو جائیں گی۔ مردہ تو نماز نہیں پڑھتا، روزہ بھی نہیں رکھتا، لیکن ولایت امیر المومنین جو امام نے فرمایا مہم ہے، امام صادق علیہ السلام نے، وہ کیوں کہ بچہ دنیا میں آیا ہے، ابھی وہ اس کا فہم و فراست اور وہ شعور بھی نہیں ہے، لیکن اس کے کان میں اشہد ان علی ولی اللہ کہا جا رہا ہے، تو وہ اسی دن سے ولایت کے راستے پہ راغب ہو رہا ہے۔ اور جب سارے اعمال ساکت ہو گئے ہیں تو پھر قبر میں لٹا کے اسے کہا جا رہا ہے کہ اس وعدے پہ قائم رہنا جس وعدے پہ تو ہمیں چھوڑ کے جا رہا ہے، جس میں خدا کی وحدانیت ہے، اس کے آخری رسول کی رسالت ہے، اور امیر المومنین اور ان کے 11 بیٹوں کی امامت و ولایت ہے۔ تو ولایت جو ہے وہ امام علیہ السلام کے فرمان کے مطابق جو ہے وہ سب سے مہم ترین دین کا ستون ہے کہ جو اگر قائم ہے تو باقی سب عبادتیں جو ہیں وہ فیض یاب ہوں گی، اور اگر وہ نہیں ہیں تو پھر کوئی بھی عبادت قبول نہیں۔ مولا کے ارشادات سے چاہوں گا اختیارات معصوم علیہ السلام پر بیان فرمائیے گا۔ جی، امام علیہ السلام نے جو ہے وہ، کیونکہ لوگ مختلف طرح کے آ کے مختلف حوالے سے سوالات امام علیہ السلام کے سامنے پیش کرتے تھے کہ آپ کے اختیارات کیا ہیں اور آپ کا اقتدار کیا ہے اور آپ کی حکومت کہاں تک موجود ہے، تو امام علیہ السلام نے مختلف مقامات پر بہت سارے اپنے اختیارات کا اظہار بھی لوگوں کے سامنے فرماتے رہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اپنے اختیارات کو لوگوں کے سامنے بیان بھی فرماتے رہے۔ مثلا ایک معصوم سے یہ روایت نقل ہے کہ پوچھا گیا کہ مولا آپ کے اختیارات کہاں تک ہیں، لوگ بھانت بھانت کی بولیاں بولتے ہیں، کسی کا کیا کہنا، کسی کا کیا کہنا، تو ارشاد فرمائیے کہ اختیارات کہاں تک ہے؟ تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خداوند عالم نے جب خدا تھا اور ہم تھے، اور خداوند عالم نے تمام کائنات کو ہمارے سامنے تخلیق کیا، اور پھر خداوند عالم نے کائنات کے تمام امور ہماری مٹھی میں دے دی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یعنی یہیں سے لفظ اولی الامر کی بھی وضاحت ہو جاتی ہے کہ ہمارے سامنے پوری کائنات تخلیق ہوئی، اور پھر کائنات کے تمام امور ہماری مٹھی میں دے دیے۔ جب کائنات کے تمام امور ان ہستیوں کی مٹھی میں آ گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کی ہر ایک چیز جو ہے وہ ان کے تابع ہے، ان کی مرضی کے تحت چلتی ہے، کوئی بھی چیز ان کی مرضی سے باہر نہیں ہے، ان کی اطاعت سے باہر نہیں ہے۔ وہ صرف انسان نہیں، وہ فرمان جو ہے وہ کیا ہے، تمام کائنات ہمارے سامنے بنائی گئی۔ اور جب ہم یہ بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا، یہ جو تلقین بھی ہم پڑھتے ہیں، یہ تلقین بھی امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، تو اس تلقین کے اندر بھی جو لفظ استعمال کرتے ہیں ائمہ کے بارے میں، تو مولا علی علیہ السلام کی امامت کو بیان کرتے ہوئے جو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ باقی توحید بیان کی، رسالت بیان کی، اور پھر اس کے بعد جب امیر المومنین کی امامت کا اور ائمہ کی امامت کا تذکرہ آیا تو کیا فرمایا؟ الامام من افترض اللہ طاعتہ علی العالمین، ان کی امامت پر قائم رہنا ہے کہ جن کی اطاعت عالمین پر فرض کی گئی ہے۔ اور اب اس عالمین کی اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ عالمین کا دائرہ کہاں تک ہے تو شاید قرآن مجید کی پہلی آیت ہی وضاحت کر دے گی کہ الحمدللہ رب العالمین۔ اس نے اپنے تعارف میں کہا کہ میں عالمین کا رب ہوں، اپنے حبیب کے لیے فرمایا یہ عالمین کے لیے رحمت ہے، اور یہ ہستیاں وہ ہیں کہ جنہیں عالمین کا امام بنایا گیا ہے۔ تو اب جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت ہے، اور وہاں تک جو ہے وہ ان پاکیزہ ہستیوں کی اطاعت اور ان کا اختیار ہے۔ سبحان اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ جی تو چاہتا ہے بہت کچھ پوچھوں، بہرحال جو مختصر وقت میں جہاں تک پہنچ سکا، مولا کی بابرکت زندگی اور ان کی زندگی اطہر کے اندر علمی پہلوؤں پر میں چاہوں گا روشنی ڈالیے گا۔ جی، امام علیہ السلام کی جو شخصیت ہے وہ اتنی ہمہ جہت شخصیت ہے کہ اگر ایک ایک پہلو پہ گفتگو کرنا شروع کریں تو شاید ایک نشست نہیں کئی نشستیں جو ہیں وہ چاہیے۔
امام علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہستی ہیں کہ جن کے علم سے اپنے اور پرائے سب مستفید ہوئے. ہزاروں کی تعداد میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے جو شاگرد تھے اس زمانے میں موجود تھے, اور امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دور میں جو اپنے طلاب سے جو کتابیں لکھوائیں, ان کتابوں کی تعداد جو روایات میں ملتی ہے وہ 5000 سے زیادہ تعداد ملتی ہے جو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے شاگردوں سے لکھوائیں. اور جس طرح آج ہمارے پاس جو ہے وہ اصول اربع موجود ہیں, تو جو امام علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جو مرتب ہوئے وہ اصول اربع 100 تھے. 400 اصول کی کتابیں تھیں جو اس زمانے میں امام علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں مرتب کی گئیں. اور ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے 144 ہجری سے لے کے 148 ہجری کے درمیان تقریباً مختلف حصوں میں کل 2 سال کوفے میں گزارے ہیں. کبھی 2 مہینے, کبھی 1 مہینہ, کبھی 3 مہینے بلا لیا جاتا تھا, تو امام علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ کل 2 سال کی مدت بنتی ہے جو امام نے کوفہ میں گزاری ہے. ان 2 سالوں کا نتیجہ یہ تھا کہ امام کا صحابی بیان کرتا ہے کہ میں امام علیہ السلام کی شہادت کے کچھ عرصے کے بعد مسجد کوفہ میں گیا, تو میں نے کیا دیکھا کہ مسجد کوفہ میں بیک وقت 900 اساتذہ مختلف کلاسز پڑھا رہے تھے, اپنی اپنی جماعت لے کے بیٹھے ہوئے تھے, پڑھا رہے تھے, مختلف علوم پڑھا رہے تھے, اور ہر ایک پڑھانے والا اپنے پڑھانے کا آغاز یہ کہہ کے کرتا تھا کہ میں نے سنا امام جعفر صادق علیہ السلام. تو آج بھی دنیا میں کوئی یونیورسٹی ایسی نہیں ہے کہ جہاں پہ بیک وقت 900 کلاسز منعقد ہو رہی ہوں. کوئی دنیا کی یونیورسٹی ایسی نہیں ہے. اور آج سے 1400 سال پہلے میرے مولا نے اور کہاں یونیورسٹی بنا دی, اللہ کی مسجد کو یونیورسٹی بنا دی. جو خداوند عالم کا مقصد ہے کہ یہ انسان علم حاصل کرے, جو مسجد کا مقصد ہونا چاہیے, اس مقصد کو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں جو ہے وہ پورا کیا گیا کہ 900 اساتذہ بیک وقت جو ہے. پھر اس کے علاوہ صرف دین کی تعلیم جسے ہم دین کہتے ہیں, میں تو جو امام علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے سمجھاؤں کہ یہ کوئی دین کی تعلیم اور یہ دنیا کی تعلیم, یہ کوئی تقسیم نہیں ہے. جو دنیا ہے, دنیا بھی وہی ہے جو دین کے تابع رہتی ہے. تو یہ جتنے علوم ہیں, چاہے وہ کیمسٹری ہے, فزکس ہے, ایسٹرالوجی ہے, ایسٹرونومی ہے, دنیا کے جتنے علوم ہیں وہ سارے کے سارے علوم ہی دین کے علوم ہیں. کیونکہ خداوند عالم نے قرآن مجید میں جو ارشاد فرمایا, لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین, کائنات کا کوئی خشک و تر نہیں ہے جو اس کتاب میں موجود نہ ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جتنے علوم ہیں یہ قرآن مجید کے علوم کی ہی فرع ہیں, تو یہ سب بھی دین کا ہی حصہ ہیں. تو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام وہ شخصیت ہیں کہ جن کی ذات سے یہ چیز جھلکتی ہوئی نظر آتی ہے کہ اگر کوئی کیمسٹری سیکھنا چاہ رہا ہے تو جابر بن حیان جیسا فرد جو ہے وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں موجود ہے. کوئی فزکس سیکھ رہا ہے تو وہ وہاں پہ موجود ہے. بلکہ ایک کتاب جو ہے وہ بازار میں آج کل موجود ہے, جو اس کا عنوان جو ہے وہ سپر مین ان اسلام کے نام سے انگریزی میں اس کا عنوان رکھا گیا. تو اس کے اندر مختلف دنیا کے حصوں سے 25 PhD ڈاکٹرز ہیں کہ جنہوں نے امام علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ایک فرمان اٹھایا اور اس پہ اپنا انہوں نے ریسرچ پیپر لکھا, اور وہ کتاب کی صورت میں آ گیا. اور وہ مختلف شعبوں کے ہیں, کوئی میتھمیٹکس سے تعلق رکھتا ہے, کوئی ڈاکٹری کا ہے, کوئی فزکس کا ہے, کوئی کیمسٹری کا ہے. تو ہر ایک کے لیے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے, امام علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سے کوئی نہ کوئی رستہ ایسے نکلا کہ جس رستے پہ چلتے ہوئے پھر تحقیق کے میدان میں انہوں نے وہ کچھ دنیا کے سامنے پیش کیا کہ جس سے دنیا آج تک جو ہے وہ مستفید ہو رہی ہے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. مولا کی ذات اقدس کے پہلوؤں پر روشنی. امامت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حقانیت بھی ایک مہم امر ہے, تو اس پر بھی چاہوں گا روشنی عنایت. جی دیکھیے, امامت جو ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت جو ہے وہ تو اسی سلسلے کا حصہ ہے کہ جس کے بارے میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں کہہ دیا تھا کہ رسول نے فرمایا کہ میرا پہلا بھی محمد ہے, ہمارا آخری بھی محمد ہے, ہمارا درمیان والا بھی محمد ہے, سارے کے سارے محمد ہیں. تو امامت اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں وہ صرف مکتب اہل بیت کی کتابوں میں نہیں بلکہ دیگر جتنے مکاتب فکر ہیں ان کی کتابوں میں بھی موجود ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے, میرے 12 خلیفہ ہوں گے, اور وہ سارے کے سارے قریش میں سے ہوں گے. تو اب امام علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ہمارے یہاں اس سلسلہ امامت کی چھٹی کڑی ہیں, اور یہی وہ منزل ہے کہ یہاں تک کوئی دوسرا مسلک جو ہے وہ جب اپنے چھٹے نمبر پہ پہنچتا ہے تو اور دوسری طرف یہ مکتب اہل بیت پہ جو چھٹے نمبر پہ شخصیت آ رہی ہے جب اسے رکھا جاتا ہے تو کوئی تقابل ہی نہیں بنتا, کوئی کسی کو امام کے سامنے پیش ہی نہیں کیا جا سکتا. دنیا کے پاس جتنے لوگ جنہیں وہ مسند حکومت پہ انہوں نے بٹھایا یا انہوں نے اپنے لیے انہیں مسند ہدایت پہ بٹھایا, وہ سارے کے سارے میرے امام کے دربار سے فیض لیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. مثلاً برادران اہل سنت کے امام اعظم جنہیں وہ کہتے ہیں اب امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت, ان کی سیرت پہ کتاب لکھی مولانا شبلی نعمانی نے, اور اس میں انہوں نے نعمان بن ثابت کا یہ قول نقل کیا کہ نعمان بن ثابت نے کہا کہ لولا سنتان لہلک نعمان, اگر یہ 2 سال نہ ہوتے کہ جو میں نے امام کی شاگردی میں گزارے تو نعمان ہلاک ہو جاتا. تو دنیا کے امام ہلاک ہو جاتے ہیں مگر ہمارے امام کی شاگردی میں نہ آئے, وہ یہاں سے فیض جو ہے وہ سارے کا سارا ملتا ہے. تو امامت جو ہے یقیناً پھر حق پہ تو وہی ہے کہ جس سے سیکھا جا رہا ہے,
جس سے پڑھا جا رہا ہے، اس کی حقانیت جو پڑھنے والے ہیں ان کے اوپر تو بات کی جا سکتی ہے، لیکن جس کے دروازے سے جا کے پڑھا جا رہا ہے، جس کے دروازے سے جا کے حصول علم کیا جا رہا ہے، اس سے کے اوپر تو شک، جو اگر ان کے شاگردوں کے ماننے والے ہیں تو ان ماننے والوں کو اپنے امام کے استاد پہ تو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، اس کی حقانیت پہ تو یقین ہونا چاہیے، ورنہ اگر اپنے امام کے استاد کی حقانیت پہ شک کریں گے تو پھر استاد پہ شک آ جائے گا اور پھر پورے کا پورا مذہب مشکوک ہو جائے گا۔ تو امام صادق علیہ السلام وہ شخصیت ہیں کہ جن سے دنیا کے ہر مسلک اور ہر مذہب کے آدمی نے فیض حاصل کیا ہے، اور یقیناً ہر مسلک و مذہب کا آدمی وہیں سے فیض حاصل کر سکتا ہے کہ جہاں پہ حقانیت جو ہے وہ موجود ہو، جہاں پہ سچائی موجود ہو۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ذات گرامی قدر امت مسلمہ کی نگاہ میں کیسی ہے؟ جی یقیناً جس طرح میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ تمام جو مسالک ہیں ان مسالک کے بزرگان جو ہیں وہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے فیض حاصل کرتے ہیں، اور امام صادق علیہ السلام وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے ایک ایسی ثقافت کی بنیاد رکھی کہ جو ثقافت امت مسلمہ کے لیے ترویج علم کا ذریعہ ہو سکتی ہے۔ مثلا اگر آپ آج کے دور میں دیکھیں تو ہمارے یہاں آج کے دور میں کسی کے اوپر اعتراض کرنا اور سوال پوچھنا گناہ ہو گیا ہے، اللہ، لیکن امام صادق علیہ السلام نے اس ثقافت کی بنیاد رکھی علمی میدان میں کہ امام علیہ السلام کی محافل میں ہر ایک شخص کو یہ اجازت ہوتی تھی کہ وہ جو چاہے سوال کرے، وہ جو چاہے اعتراض کرے۔ سبحان اللہ۔ اب جب وہ سوال کرے گا، وہ اعتراض کرے گا، تو امام علیہ السلام اس کے سوال کا جواب بھی دیتے تھے۔ امام علیہ السلام کے سامنے آ کر جو ہے وہ لوگوں نے امام علیہ السلام سے آ کے کہہ دیا کہ آپ ہمیں جو ہے وہ آپ حق کے امام نہیں ہیں، اور امام علیہ السلام نے اس ثقافت کی بنیاد تھی کہ امام نے کسی غصے کا اظہار نہیں کیا، اور پھر جب انہوں نے سوال کیا تو امام علیہ السلام نے انہیں سوالوں کے جواب دیے۔ ٹھیک، وہ مسلم بھی آتے رہے، وہ غیر مسلم بھی آتے رہے، تو وہ علمی حوالے سے جو سوال کرتے تھے امام علیہ السلام اس کا تسلی بخش جو ہے وہ جواب پیش کرتے تھے۔ اور مسلمانوں کی نظر میں تو اس حوالے سے بھی بہت اہم شخصیت ہے امام علیہ السلام کی کہ بہت ساری وہ چیزیں کہ جو دنیا کے اندر مسکنسیپشنز ہیں وہ امام علیہ السلام کے ذریعے جو ہے وہ ٹھیک ہوئی۔ مثلا امام علیہ السلام کو ایک شخص نے آ کے بتایا کہ آج کل جو ہے وہ مدینہ میں ایک آدمی آیا ہوا ہے کہ جو اس کا علم بڑا معروف ہو رہا ہے، وہ لوگوں کے درمیان بیچ چوک کے جو ہے وہ مجمع لگاتا ہے اور انہیں بڑی تبلیغ و ترویج کرتا ہے اور انہیں بڑی باتیں سکھاتا ہے۔ تو اب کیونکہ امام تو جانتے ہیں کہ اس کی اصل اور اس کی حقیقت کیا ہے، تو امام علیہ السلام ایک دن جو ہے وہ اپنا واز کر رہا تھا، امام علیہ السلام ایک جانب جو ہے وہ کھڑے رہے اور اس کا واز سنتے رہے۔ جب اس کا واز مکمل ہوا تو وہ کسی جانب چل پڑا، تو امام علیہ السلام بھی اس کے پیچھے چلنا شروع ہو گئے۔ وہ گیا ایک نان بھائی کی دکان پہ گیا، وہاں سے اس نے 2 روٹیاں جو ہے وہ اٹھا کے اپنی ابا میں چھپا لی۔ تھوڑا سا آگے گیا تو ایک انار والا موجود تھا، اس سے 2 انار لیے تو اس نے وہ بھی چھپا لیے، اور وہ لے کر جو ہے وہ ایک جگہ پہ پہنچ کے ایک بیمار بیٹھا ہوا تھا، وہ جا کے روٹیاں بھی اور انار بھی اس نے اسے دے دیے۔ اگلے دن وہ پھر جب واز کرنے آیا تو امام علیہ السلام بھی تشریف لے کر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تجھ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بتا کہ کل تو نے جو جاتے ہوئے یہ عمل کیا کہ پہلے 2 روٹیاں چرائیں اور پھر تو نے 2 انار چرائے اور پھر تو نے جا کے غریب کو دیا، تو یہ تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ آپ اپنا تعارف کروائیے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں خاندان اہل بیت کا ایک فرد ہوں۔ پہلے فرمایا میں امت مسلمہ کا ایک فرد ہوں۔ اس نے کہا کہ مزید تعارف کروائیے کس خاندان سے تعلق ہے؟ تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں خاندان رسالت سے تعلق رکھتا ہوں۔ تو کہنے لگا اگر آپ خاندان رسالت سے تعلق رکھتے ہیں، آپ جس ثقافت کی میں بات کر رہا تھا، تو پھر تو جو ہے مجھے شک ہو رہا ہے آپ کی شخصیت پہ کہ آپ کو تو یہ بات خود سمجھ جانی چاہیے تھی جو میں نے کیا۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا تو وضاحت کر اپنی اس بات کی کیا؟ تو اس نے کہا جی کہ خداوند عالم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو بھی گناہ کرے گا اس کے گناہ کا بدلہ اس گناہ کے برابر اس سے دیا جائے گا، اور اگر کوئی نیکی کرے گا تو وہ نیکی 10 گنا، من جاء بالحسنۃ لہ عشر امثالھا، اسے 10 گنا کر کے اسے واپس کیا جائے گا۔ تو میں نے 4 چیزیں چرائیں تو میرے 4 گناہ تھے، وہ 4 چیزیں جا کے میں نے ایک غریب کو دے دیں تو میری 40 نیکیاں ہو گئیں۔ اللہ اکبر۔ تو 10 سے ذرا دے کے 40 نیکیاں ہوں گی، تو اب خدا جب ان 40 نیکیوں میں سے 4 گناہ منہا کر دے گا تو میرے پاس 36 نیکیاں بچ جائیں گی، تو میرا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور میں روز محشر جو ہے وہ کامیاب ہو جاؤں گا۔ تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو تو کہہ رہا ہے یہ تیرا حساب بالکل غلط ہے، بلکہ یہ تیری 36 نیکیاں تیرے پاس نہیں آ رہی، بلکہ تیرے مزید 4 گناہوں میں اضافہ ہوا۔ اللہ۔ اس نے کہا کہ وہ کیسے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے تو نے جو 2 روٹیاں چرائیں وہ 2 گنا، پھر تو نے جا کے 2 انار چرائے وہ 2 گنا، اور پھر تو نے ان کے مالک کی بردی کے بغیر اسے کسی اور کے قبضے میں دے دیا تو وہ مزید 4 گنا۔ اللہ۔ تو اس طرح تیرے پاس 8 گناہ کل ہو گئے، نہ کہ تیرے پاس 36 نیکیاں بچ گئی ہیں۔ تو وہ یہ جو اس طرح کے لوگ امت مسلمہ میں اس طرح کی مسکنسیپشنز پھیلاتے تھے، ان تمام مسکنسیپشنز کو بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کی سیرت کے ذریعے جو ہے وہ سمجھا جا سکتا ہے، اور مسلمان اگر راہ راست پہ آ سکتا ہے تو امام علیہ السلام کی سیرت کے ذریعے آ سکتا ہے۔ معصوم علیہ السلام کی ذات اقدس یقیناً رئیس مذہب اہل بیت علیہ السلام ہونے کی حقدار ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ رسالت کو وہاں رکھتا ہے جہاں کی وہ حقدار ہے۔
امام جعفر صادق علیہ السلام کی وہ ذات اقدس جو کہ تمام عالم کو علم بانٹتی ہے، ان کا مقام اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اطہر میں کیسا ہے؟ دیکھیے یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور خداوند عالم کی طرف سے خود بھی یہی ارشاد ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، خدا کی نظر میں تم سے سب سے زیادہ محترم وہ ہے کہ جو تقوی کی سب سے بڑی منزل پر موجود ہے۔ اور ہمارے یہاں جو ہے وہ شاید تقوی صرف نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ کو سمجھا جاتا ہے، یہ اعمال صرف تقوی نہیں ہے بلکہ خداوند عالم نے مختلف جگہ پہ تقوی کی مختلف وضاحتیں فرمائی ہیں۔ مثلاً ایک جگہ پہ یہ بھی ارشاد موجود ہے کہ فَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے دلوں کا تقوی انہی کے پاس موجود ہے۔ تو حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اعمال میں بھی مثلاً کسی امام علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ہی جو ہے وہ کسی نے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق دوسرے جانب کے ایک امام سے سوال کیا کہ آپ ان کی ذات کے بارے میں کچھ بیان کیجئے، تو اس نے کہا کہ آج کے دور میں سب سے بڑا صاحب علم بھی وہی ہے اور آج کے دور میں سب سے بڑا صاحب عمل اور صاحب تقوی بھی وہی ہے۔ تو سب سے بڑا صاحب علم بھی وہی، سب سے بڑا صاحب عمل اور صاحب تقوی بھی وہی۔ تو اس نے کہا اگر سب سے بڑا پھر وہ ہے تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اس حوالے سے بھی، اور یہ جو میں نے آپ تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے عرض کیا کہ شاعر اللہ کے حوالے سے، تو اس وقت ہم کربلا معلیٰ میں موجود ہیں، تو کربلا معلیٰ میں جتنے شاعر اس وقت موجود ہیں، اور شاعر وہی جگہ ہوتی ہیں کہ جہاں سے خداوند عالم کے دین کے متعلق ہمیں کوئی نہ کوئی معلومات مل رہی ہوں یا خدا کے دین کی طرف رغبت مل رہی ہو۔ مثلا صفا اور مروہ کو ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، خداوند عالم نے خود ارشاد فرمایا ہے۔ تو صفا اور مروہ دو پہاڑیاں ہی ہیں لیکن ان کے درمیان وہ جو واقعہ ہوا وہ خداوند عالم کی توحید کی طرف بلاتا ہے۔ تو اس میدان کربلا میں وہ واقعہ ہوا کہ جو خداوند عالم کی توحید کی طرف سب سے زیادہ لوگوں کو لے کر آتا ہے۔ تو اب اس میں جگہ جگہ جو نشانیاں بکھری ہوئی ہیں، مثلا جتنے مقامات اس وقت یہاں پہ موجود ہیں کربلا معلیٰ میں، چاہے وہ مقام علی اکبر، مقام علی اصغر ہے یا مقتل ہے یا جناب زینب سلام اللہ علیہ کے ٹلہ زینبیہ کے حوالے سے مقام کف عباس ہے، یہ جتنی کی چیزیں ہیں یہ تمام کی تمام چیزیں حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں۔ تو جو لوگوں کو تقوی کی طرف مائل کر رہا ہے، جو لوگوں کو حقیقی متقی بنا رہا ہے، اس کا اپنا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین تھا، جو بعد رسول تبدیل کیا گیا اپنے کا خدا اور رسول کی نظر میں، تو جو خداوند عالم کا بھی سارا مقصد وہی دین تھا، رسول کا بھی سارا مقصد وہی دین تھا، کیونکہ خدا نے اپنے حبیب کو بھی ارشاد فرمایا کہ ہم نے جو آپ کو مبعوث کیا ہے وہ اسی دین کے غلبے کے لیے مبعوث کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو اس دین کے اندر تبدیلیاں کی گئیں، ان تمام تبدیلیوں کو اگر دوبارہ اس سطح پر جو رسول نے مذہب بتایا تھا اگر لوگوں کے سامنے پھر سے روشناس کروایا، تو امام جعفر صادق علیہ السلام کی ذات گرامی، یعنی مجدد دین مصطفیٰ جو ہیں وہ رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں۔ ہم جو فقہ جعفری کے ساتھ منسوب ہیں، تو فقہ جعفری جو ہے وہ امام جعفر صادق کی فقہ نہیں ہے، وہ فقہ رسول خدا کی فقہ ہے۔ اس رسول خدا کی فقہ کا پھر سے جو ہے وہ احیا کیا، تو رسول کی نظر میں یقیناً وہی تمام کائنات سے محترم ہوگا کہ جس نے رسول کی فقہ کو، رسول کے دین کو پھر سے زندہ کر کے لوگوں کے درمیان حقیقی دین کو رائج کیا۔ اور یہ کارنامہ میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام۔ 30 سیکنڈ ہمارے پاس موجود ہیں۔ آج ایک اسلام آباد کے پروگرام کا آپ ذکر فرما رہے تھے، تو مختصراً چاہوں جی، امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت، کیونکہ آج 25 شوال میرے مولا کی مظلومانہ شہادت ہے، اور یہ تاریخ اسلام کی ان مظلوم شخصیتوں میں سے ہے کہ جن کی قبر مبارک جنت البقیع میں موجود ہے، اور وہ جنت البقیع جو ہے وہ وہاں پہ آج سے 100 سال پہلے آل سعود نے جنت البقیع کو کے روزوں کو شہید کر دیا، اور ان میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا روزہ بھی شہید ہو گیا۔ تو پاکستان میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ، جس کے سربراہ سید حسین مقدسی ہیں اور قائد علامہ سید حامد علی شاہ موسوی نجفی سرکار تھے، ان کے زیر اہتمام جو ہے وہ وہاں پہ اسلام آباد میں پریس کلب کے سامنے ایک پورا پروگرام جو ہے وہ منعقد کیا جاتا ہے کہ جنت البقیع کو دوبارہ تعمیر کیا جائے۔ 8 شوال کو بھی پروگرام منعقد ہوتا ہے اور پھر اس شہادت پہ بھی پروگرام منعقد کیا جاتا ہے۔ تو وہاں پہ اسلام آباد میں بہت بڑے پیمانے پر ایک ماتمی احتجاج منعقد کیا گیا کہ امام کے روزے کو پھر سے تعمیر کیا جائے۔ تو حکومت نے اس کے اوپر کچھ جو ہے وہ ریئیکشن کیا اور کچھ لوگوں کی گرفتاری کی، لیکن انہوں نے شرط یہ رکھی کہ ہم آپ کو رہا کر دیں گے اگر آپ آئندہ سے یہ پروگرام نہ کریں۔ لیکن میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس بات کو دنیا کے سامنے کہا کہ ہم ہمیشہ اس جلوس کو نکالیں گے اور ہمیشہ ہم یہ سلسلہ امام کی قبر کی احیا کے لیے جاری رکھیں گے۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں، سدا آباد رہیں۔ آپ کے بہترین بیان سے ہم مستفید ہوئے۔ یہ تھے ہمارے ساتھ خطیب اہل بیت علیہ السلام علامہ سید علی باقر نقوی صاحب اسلام آباد سے۔ آئیے پروگرام کے اختتام پر اللہم عجل ولیک الفرج۔